अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, अपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने के लिए APC के बाद एक लाएअमल का ऐलान कर दिया। इस लाएअमल में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, मुजाहरे, जलसे और आखिर में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ ने लंदन से ही अपनी तवील खामोशी तोड़ दी और अपनी बात वहीं से ही शुरू की जहां उन्होंने GT रोड पर छोड़ी थी। उनके लहजे में वही तलखी, वही मज़ाहमत और वही गुस्सा नजर आया। उनकी तकरीर से लग रहा है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई के मूड में है। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत मुखालिफ तहरीक का ऐलान कर रही है, तो दूसरी तरफ ये खबर सामने आई कि अपोजिशन के रहनुमाओं ने आर्मी चीफ और DG ISI से मुलाकात की, जिसमें ज़राए के मुताबिक आर्मी चीफ ने साफ कह दिया कि फौज का सियासी मामलात में मुदाखलत का कोई इरादा नहीं है। सवाल ये है कि अगर फौज खुद को सियासी मामलात से अलग रख रही है तो मियां नवाज शरीफ क्यों बार बार उन पर इल्जामात लगा रहे हैं। सवाल ये भी है कि अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक किस हद तक कामयाब हो पाएगी और हुकूमत इस इत्तेहाद से परेशान है या उसे कोई परेशानी नहीं है। आज के शो में इन्हीं सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करें। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्जियाकारों का पैनल। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, सलीम साफ़ी साहब और सईद काजी साहब। नाज़रीन, इन तमाम सवालों के जवाबात ढूंढने के सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब से ज़रा बात करते हैं। साफ़ी साहब, अपोजिशन ने तो अल्टीमेटम दे दिया और बड़ी संजीदगी का भी इजहार करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या वाकई आपको संजीदगी कोई नज़र आती है? ये जो कुछ भी मियां साहब ने अपनी तकारीर में कहा और उसके बाद पूरा एक आगे जो प्लान ऑफ एक्शन दिया गया है अगले 3-4 महीने का, कुछ लगता है कि कुछ तब्दील होगा या पुरानी तनख्वाह पे ही काम चलेगा? ये तो मंसूर भाई, आपने मेरे साथ वही काम किया जो APC में उन्होंने बिलावल साहब को आगे करके किया कि हमारे उस्तादों के उस्ताद इफ्तिखार साहब जैसे लोग बैठे हुए और आपने आगाज़ मुझसे कर लिया। लेकिन बहरहाल हुक्म की तामील में कि देखें, जो दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, हम जो ओपिनियन बनाएंगे वो उनके ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पे हमें बनाना पड़ेगा। इलेक्शन के इमीडिएट बाद आप देख लें कि मौलाना फजलुर रहमान और जो कौम परस्त जमातें थी, महमूद खान अचकज़ई और ANP, इवन उस वक़्त मुस्तफ़ा कमाल, इनकी भी ये राय थी कि असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए। लेकिन एक हम सबको मालूम है कि जरदारी साहब इलेक्शन से पहले वो मंजूर नज़र या लाडला बनने की कोशिश कर रहे थे। वो एक अलग डिबेट है कि मिसाक़ जमहूरियत की ज़्यादा धज्जियाँ मुस्लिम लीग नून ने उड़ाई थी या कि पीपल्स पार्टी ने उड़ाई थी, दोनों में किसका हिस्सा ज़्यादा था, लेकिन दोनों ने उड़ाई थी। तो उनका इंतकाम था या कुछ और था। लेकिन सेनेट इलेक्शन में जरदारी साहब ने जो कुछ किया वो अगर आप देखें तो सेनेट इंतखाबात में वो PTI से भी ज़्यादा डर्टी किरदार था। फिर चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में, फिर इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने और ख़ुसूसन पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया कि हमने हुकूमत के पास के असम्बलियों में बैठना है। अब वो अखलाकी जवाज़ से महरूम हो गई कि जिन असम्बलियों को आप दांदी की बेतावार कहते हैं उसमें आप बैठ गए। हाँ। फिर दोनों पे 2 मरहले आए, लेकिन इन सब कुछ के बावजूद भी मुस्लिम लीग नून ने भी फ्रेंडली सियासत शुरू की, लेकिन न उनको माफ़ी मिली न इनको माफ़ी मिली। दोनों के गिर्द घेरा तंग किया गया। फिर हमने देखा कि दोनों को डील दी गई, पीपल्स पार्टी को भी दी गई और मुस्लिम लीग नून को भी दी गई, और उसके जवाब में मरियम नवाज साहबा भी खामोश हो गई और मियां नवाज शरीफ साहब भी खामोश हो गए। पीपल्स पार्टी ने भी बड़ी, जिस तरह हुकूमत जाली थी तो पिछले 2 सालों में हमने देखा कि अपोजिशन भी जाली थी। ठीक है। अब इस दौरान दोबारा उस ताबेदारी और जालीपन के बावजूद भी इन दोनों के गिर्द घेरा तंग कर लिया गया है। अच्छा। तो अब हम ये समझने से कासिर हैं, ये आगे के एक्शन बताएंगे कि अब के बार वो दोनों संजीदा है या कि नहीं। ये दबाव भी किसी डील के लिए डाला जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो वाज़े है, हाँ। सरदस्त टोन से और उस रोज़ APC में रवैये से, वो ये कि मुस्लिम लीग नून या मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज की हद तक वो ज़्यादा संजीदा, लेकिन पीपल्स पार्टी अब भी इस्तीफ़े देने और सिंध हुकूमत छोड़ने पे आमादा नज़र नहीं आती। और जब तक ये लोग इस्तीफ़े नहीं देते तो कौम और वर्कर इनके संजीदा होने के बारे में मुतमईन नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। सईद काजी साहब, ये सारी आपने बात सुनी।
دیکھیں ایک جو ورکر ہوتا ہے نا جو، اور خاص طور پہ ماشاءاللہ میرے سامنے دو اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی دیکھی، سب کچھ دیکھا ہے، آپ جب تک آپ اس کو کنونس نہیں کرتے نا کہ دراصل میں ایک نظریاتی پولیٹیشین ہوں اور میرے اندر اب نظریات کی پالیٹکس کا میں آغاز کرنے لگا ہوں، تب تک وہ کیوں باہر نکلے گا؟ وہ کیا کوئی نوکر تو نہیں ہے، آپ کا ملازم تو نہیں ہے کہ جب آپ نے کال دے دی تو وہ چپ کر کے باہر آ جائے گا؟ میاں صاحب اور اس اے پی سی کے اندر کیا یہ بہت کوئی نظریاتی ہو گئے ہیں، یہ جمہوریت کے اتنے بڑے ڈیفینڈرز ہو گئے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جوک تر جوک باہر نکلنا شروع ہو گئے، یا آپ کے خیال میں ایک اور ٹوپی ڈرامہ شروع ہو گیا پاکستان کی سیاست میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب نے کل پرسوں باتیں کی ہیں وہ باتیں بڑی درست تھی جو اس ماضی میں، اور اگر وہ باتیں نہ ہوتی تو میاں صاحب خود پالیٹکس میں کیسے ہوتے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں نا، ایک تو پہلے میں آپ کیونکہ آپ نظریاتی بات کر رہے ہیں، جی جی، کیونکہ مجھے یاد ان کو پتا ہوگا کہ جس وقت جنرل جیلانی نے کلا ایک بیرے کا اٹھا کے ان کے سر پہ اسی گورنر ہاؤس میں رکھا تھا کہ جناب پنجاب دی پاگ جے، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ یہ نہیں ہے، لوگ بڑے تڑپ رہے ہیں، تنگ ہیں، پوری دنیا میں تحریکیں چل رہی ہیں۔ ابھی تھائی لینڈ میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہوا، ابھی ایران میں آپ بہت بڑی تحریک تھی، اس کو کچلا 10,000 بندہ مار دیا، یہ خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ۔ لبنان میں دیکھیں کیا ہوا، یہاں بھی لوگ تڑپ رہے ہیں، مگر اس وقت عمران خان کی سب سے بڑی خوش نصیبی کہ ایک کا نام آصف علی زرداری ہے اور دوسری کا میاں محمد نواز شریف ہے۔ Why should people، یہ میرے ساتھ پولیٹیکل سٹرگل کرتے رہے ہیں، اندر رہے ہیں، انہوں نے مارے کھائی ہیں، ان کے آگے ذوالفقار علی بھٹو تھا، they believed in them، ان پہ کون بلیو کرے گا؟ مجھے یہ بتائیں جو باتیں وہ کر رہے ہیں یا جو انہوں نے باتیں کی ہیں، یہ انہیں باتیں تب پتہ چلی ہیں اگر آج اس وقت جہانگیر کرامت صاحب ہوتے اور یہ چنے لوہے کے بن جاتے تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی۔ اگر یہاں پہ آپ کی کورٹس جو ہیں وہ قیوم کورٹس ہوتی، ملک قیوم کورٹس، تو بالکل ٹھیک تھا، ساری جمہوریت ٹھیک تھی۔ تو وائی دا ہیلپ؟ اور ایک بات میں آپ کو ایک اور بات ہی بتا دوں، اس معاشی نظام پہ 3 لوگوں کا اتفاق ہے جو عوام کو کچلنے والا ہے، ان میں سے ایک پی ٹی آئی ہے، دوسری مسلم لیگ نون ہے، تیسری پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ان کا پورا اتحاد ہے۔ تو پھر عوام کیا کرے؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں باہر آ رہے۔ ابھی دیکھیں کچھ دن پہلے، ابھی نہیں آئیں گے، دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے محنت کش اکٹھے ہوئے، یہ پی ٹی ٹی، یہ جو ٹریڈ یونینز اکٹھی ہوئی، انہوں نے کہا کہ یار ہمیں آپ پرائیویٹائز کر کے نوکریوں سے باہر نکال رہے ہو۔ ان تینوں پارٹیوں میں سے کوئی بندہ وہاں گیا؟ جب مال روڈ پہ نرسیں آتی ہیں اور ہمارے اصل لوگ آتے ہیں جو اس سماج کو چلاتے ہیں، وہ اپنی تکلیف میں بلا کے باہر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این کا کوئی بندہ وہاں جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کا ہمیں کچلنے میں اتحاد ہے، اور جو ایک اینٹی پور ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے اس پہ ان کا اتفاق ہے، اور اس میں بھی ہمیں مار رہے ہیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سسٹم میں لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہاں مدرسے کے طالب علم آ جائیں گے، کوئی مذہبی آپ شیعہ سنی کا کوئی ڈرامہ کر کے، یا میں ڈرامہ نہیں کہنا چاہیے مجھے، لوگوں کے ہم جذبات اور عقیدے کا احترام کرتے ہیں، اس حوالے سے لوگوں کو باہر نکال لیں تو نکال لیں۔ پالیٹکس کو ان سیاستدانوں نے مردہ کر دیا۔ یہ مذہبی کارڈ کی طرف بھی میں ابھی آنے لگا، تو افتخار صاحب یہ پھر کیا فائدہ ہوا اس ساری چیز کا؟ یہ جو ساری اتنی بیٹھک ہوئی، اتنے اعلانات ہوئے، نواز شریف صاحب نے جناب تقریر کر دی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ ہوگا آپ کے خیال میں یہ جو کچھ بات کر رہے ہیں؟ سلیم صافی کا اور قاضی کا جو بیانیہ ہے یہ درست ہے، بالفور کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ بیماری کی تشخیص کرنے کے لیے، بیماری کا علاج کرنے کے لیے بیماری کی بات کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ہم جہاں کھڑے ہیں آج، یہ بیماری بہت زیادہ گہری ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارا جو پارلیمانی نظام ہے اس کو بری طریقے سے یرغمال بنایا جا چکا ہے، اس کو سیبوٹاژ کیا گیا ہے، اور ان لوگوں نے جو آئینی طور پہ اس نظام کے تابع ہیں وہ ہی اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ اچھا، اور اب یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم اس کو جتنی جلدی ریلائز کریں، اور وہ بھی کریں اور قوم بھی کرے، تاکہ ہم آگے جا سکیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر قاضی کا یہ کہنا کہ ان سیاسی جماعتوں کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے عوام کے خلاف وہ ویسے ہی برقرار رہے گی۔ یہ ایکسپوز نہیں ہوں گی پارٹیاں، یہ سیاسی پارٹیاں تب ہی ایکسپوز ہوں گی جب کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ یہاں پہ ہوگی، کیونکہ جب کانسٹیٹیوشنل گورنمنٹ ہوگی تو پھر وہ یہ تو نہیں کہہ سکے گی کہ دیکھیں جی یہ لوگ جو ہیں ہمیں ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، یہ دیکھیں ٹرمز کہاں سے آ رہی ہیں، ایک ایسے آدمی کو لا کے یہاں پہ پرائم منسٹر بنا دیا گیا ہے جس کے پاس میجورٹی نہیں تھی، وہ کیوں پارلیمنٹ کی سنیں، وہ ان کی کیوں نہ سنیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیلا بہانہ ہے، یہ جو ان کا موقف ہے، یہ ختم ہو جائے گا اگر ہم پارلیمانی ڈیموکریسی کو ان ٹرو سینس لے آئیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا رول ختم ہو گیا ہے کافی عرصے سے۔ آخری دفعہ میں نے ان کا رول دیکھا بھٹو ورسز جماعت اسلامی، بھٹو ورسز پی این اے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ وہ تمام تحریک جو تھی وہ نظریاتی تھی، ایک طرف ایک خاص سوچ تھی،
एक तरफ एक ख़ास सोच थी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो गए हैं पार्टियों के, पार्टियाँ ऑर्गेनाइज नहीं हैं, पार्टियाँ सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड रह गई हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं इलेक्ट हो सकता हूँ अगेंस्ट काजी, तो काजी दूसरी पार्टी में चला गया, मैं आपके किसी का भी टिकट मिल जाएगा, मैं चला गया हूँ। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो काजी का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि लोग काहे को बाहर निकलेंगे। मेरा और काजी के दरमियान इख्तलाफ सिर्फ ये है, ये कहता है लोग क्यों बाहर निकलेंगे, क्योंकि तीनों पार्टियाँ एंटी पुअर डेवलपमेंट में बिलीव करती हैं। मैं ये कहता हूँ लोग क्यों बाहर निकलेंगे जब उन्हें नज़र ही नहीं आ रहा कि उनके अगर बाहर निकलने से कोई तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि लगता है, ये महसूस ये किया जा रहा है और कि ऊपर कोई और बैठा है। ये इज़ नॉट द पार्लियामेंट, इट इज़ नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ नॉट द, ये कैबिनेट के फैसले नहीं हैं, फैसले कहीं और से आते हैं और कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर उसको इस्तेमाल करते हैं। ये भी वन ऑफ द इशू है। साफ़ी साहब, ये सारी सर आपने जो गुफ्तगू सुनी है, इसके लिए बहुत ज़रूरी ये भी होता है, अगर तो वाकई आपने वाकई को डिफाई करना है या आपने वाकई इस सिस्टम के खिलाफ खड़े होना है तो फिर आप इस सिस्टम का हिस्सा ना बने। लेकिन यहाँ पे हकीकत ये है कि दो कम से कम बड़ी सियासी जमातें जो हैं इस APC में शिरकत करती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त इस सिस्टम का हिस्सा है, वो तो इस सारी बात पे यकीन ही नहीं करती। ना वो ये कहती है कि जनाब हमारे फैसले कोई और करता है, ना वो इस बात पे यकीन करती है कि जनाब हमारी पॉलिसीज़ एंटी पुअर हैं। तो वो तो ज़ाहिर बात है किसी भी, क्योंकि हुकूमत में है तो एहतजाज में तो नहीं आएंगे। जब सारी की सारी ये सूरत हाल है तो मेरे अब तक जो आप तीनों से मेरी गुफ्तगू हुई है, तो फिर अगले 2-3 महीने 4 महीने जो कुछ भी होगा वो तो बिला वजह का एक फसाद क्रिएट होने वाला है इस मुल्क के अंदर, जिसका कोई फायदा नहीं है, कोई हासिल नहीं है, क्योंकि जो गरीब आवाम है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है फिर इस सारे ड्रामे के अंदर। देखिए, इस वक्त बहैसियत पाकिस्तानी हमें जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो यही है कि इस वक्त जो मसाइल दरपेश है और जो चैलेंजेस दरपेश है वो हुकूमत नहीं बल्कि वो रियासत को दरपेश है। और हमारे इक़्तिदार के ईवानों में दिन रात जो बहस हो रही है वो सिर्फ हुकूमत और सियासत से मुतालिक हो रही है। नवाज शरीफ को ये करो, जरदारी को ये करो, इमरान खान को ये करो, इसको मैनेज करो, इसको दबा दो, ये जाएगा आगे, ये नहीं जाएगा। मसलन एक तो सबसे बड़ा मसला क्या हुआ है, जब आप सियासी जमातें अपनी वजह से हो, गलतियों की वजह से हो गई, या कि फिर आपने किस बाहर से आके उनको डिस्क्रेडिट कर दिया, तो इस मुल्क के साथ इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं हो सकता। जब सियासी जमातें देखे, वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, जो कुछ भी हो, ये कौमी जमातें होती हैं जो कौम को जोड़े रखती है। इमरान खान का मैं कितना ही मुखालिफ हूँ, लेकिन इमरान खान का वजूद या उनकी जमात का इस लिहाज से गनीमत है कि उसका फॉलोअर आपको चतराल में भी मिलेगा और उसका फॉलोअर आपको कराची में भी मिलेगा। नवाज शरीफ का फॉलोअर आपको गिलगित बल्तिस्तान में भी मिलेगा और आपको वो आके पेशावर में भी मिलेगा। जरदारी का फॉलोअर या पीपल्स पार्टी का फॉलोअर आपको चतराल में भी मिलेगा और आपको आके वो कराची और अंदरूनी सिंध भी मिलेगा। अब जब आप इनको करते हैं, डिस्क्रेडिट करते हैं या वो खुद अपने आप को डिस्क्रेडिट करती है, तो उसमें फिर फ़िरका परस्ती को, उसमें फिर अलाकाइयत को और उसमें फिर दीगर इस तरह के अनासर को फल फूलने का मौका मिलता है। और इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वो ये चीज़ें बन गई है। इस वक्त जिसकी तरफ काजी साहब ने इशारा किया कि खुद इस रियासत को चलाने वाले महसूस कर रहे हैं कि एक मुनज़्ज़म तरीके से शायद फ़िरक़ावाराना फसादात करने की कोशिश की जा रही है। फिर लब्बैक तहरीक जैसी और इस जैसी तहरीकें वो सामने आती है। अब कल तो हम यहाँ पे APC का वो सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त ही जब इधर APC का था उसको किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन जनूबी वज़ीरिस्तान के मरकज़ वाना में एक बहुत बड़ा मुज़ाहरा हो रहा था और उनका लब लहजा वो मियां नवाज शरीफ और इन लोगों से 1000 गुना ज्यादा सख्त होता है। आप पॉलिटिकल लीडरशिप को तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन उस तरह के अनासर को फिर आप न मैनेज कर सकते हैं, न उनके फिर इस तरह की कमजोरियां होती हैं कि आप उनको ब्लैकमेल कर सकें। लेकिन मेरा साफ़ी साहब मेरा एक सवाल, आपकी बात दुरुस्त है कि जारी बात है मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, बहुत ज्यादा सेंटिमेंट ज्यादा होगा, लेकिन इस सेंटिमेंट को जो लोग कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्हीं फ्रंट रनर्स की बात कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, जो वो इसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो किसी किस्म की ऐसी मूवमेंट की सरबराही करने के लिए आर दे द राइट पीपल? अगर आप जुडिशरी की मूवमेंट भी को भी अगर याद करें, वो उस पर कॉमेंट्री करते थे, अपने जलसे जुलूस सारा कुछ करते थे,
لیکن لائرز موومنٹ کے اندر یہ حتی الامکان کوشش کی جاتی تھی کہ ان لوگوں کو پنڈال کے اندر نہ آنے دیا جائے, ان سیاسی رہنماؤں کو اس پنڈال کے اندر نہ آنے دیا جائے. اگر اب کوئی بھی حکومت مخالف تحریک شروع ہوتی ہے تو اگر وہ آصف علی زرداری, بلاول بھٹو, مریم نواز یا نواز شریف اس کو اگر لیڈ کر رہے ہوں گے تو اس کی ٹرو سینس تو کہیں بھی موجود نہیں ہوگی. لوگ یہی کہیں گے کہ دراصل میں اپنے مفادات کی خاطر بس سب کچھ کر رہے ہیں, ہماری غربت, ہماری پریشانیوں کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں منصور, وہ جو لائر مومنٹس تھی, اس طرح کی مومنٹ اگر ہو تو اس کو میں بڑا مبارک مومنٹ سمجھتا ہوں گا. اس وقت ہم انارکی اور انتشار کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت مثلا دیکھیں عام آدمی, یہ جو ہم نے سیالکوٹ موٹر وے اور اس طرح کے جو مظاہر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, تو لوگوں کی فرسٹریشن حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے. لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. پھر لا اینڈ آرڈر کی حالت ناگفتبے ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھائی حکومتی صفوں میں بھی میرے مسائل کا ذکر نہیں ہو رہا ہے, مسلم لیگ نون بھی صرف اپنی قیادت کے گرد گھومتی ہے اور ان کا ٹویٹر وہ نہ بلوچستان کے مسائل پہ گویا ہوتا ہے, نہ پنجاب کے مسائل پہ گویا ہوتا ہے, نہ مہنگائی پہ گویا ہوتا ہے, لیکن جب لیڈرشپ کا مسئلہ آ جائے تو وہ گویا ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں دیکھیں, مجھے تو یہ سوسائٹی اس صورت میں ایک طبقاتی تقسیم اور انتشار اور انارکی کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کاش اگر وہ کلا جیسے کوئی مومنٹ ہوتی کہ وہ تو یا تو ان سیاسی جماعتوں کو جینون لیڈرشپ بن کے ان لوگوں کو زبان دینی ہوگی, یا پھر نہیں تو یا پھر ان سیاسی جماعتوں کو سپیس دینا ہوگا, نہیں تو خدا نہ خواستہ ہم ایک بڑے مشکل صورتحال میں پھنس سکتے ہیں. ٹھیک ناظرین, سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. جمہوریت اور وہ بنا کے اسمبلی میں اجلاس کر رہے ہوتے ہیں. میری جمہوریت واپس کرو, معاشی جمہوریت کے علاوہ کوئی, تم کھاؤ پیسے جتنے مرضی, ہمیں تمہاری سرمایہ داری پہ کوئی نہیں ہے, مگر ہمیں جو آئین میں تم نے لکھ کے دے رکھا تھا اس پہ اے پی سی کرو. کسی کے مائک کے لال نے اے پی سی کی. یہ جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے یہ کہتے تھے, یہ مجھے یاد ہے آپ کو, پی ٹی سی ایل جب پرائیویٹائز ہو رہا تھا مالکانہ حقوق دے رہے ہیں, وہ اتصالات کے مالکانہ حقوق ہیں. فراڈ کرنا بند کریں ہم سے. موومنٹ میں آئیں گے لوگ, لیکن آپ کو آپٹ ہو چکے ہیں. آپ انٹرنیشنل اور مقامی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کی کنائیونس ہے, اور آپ جو ہے آپ نے ہمارے خلاف عملی طور پر اعلان جنگ کر رکھے ملک کے عوام کے خلاف. So people will never come. افتخار صاحب, if that is the case, جس کے اندر تینوں سیاسی جماعتیں بظاہر یہی لگتی ہیں کہ جناب بیسکلی صرف چینجنگ آف دا ہیٹس ہوتا ہے, کبھی کس کی باری ہوگی کبھی کسی کی باری ہو گئی, تو پھر if you have to choose lesser of all the evils, تو پھر عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت کے ساتھ پھر کیا مسئلہ ہے؟ وہ نہ ان کے اوپر کوئی اس قسم کے سنگین کیسز ہیں جو ان دونوں سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے خلاف ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان کی پچھلی پاس ہسٹری ہے, اور میں پچھلے 10 سال کی بات نہیں کر رہا, بیک 30-40 ایئرز میں اس کی بات کر رہا ہوں, تو پھر عمران خان صاحب کو پھر موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ 5 سال پورے کریں. بہت اچھا آپ نے بات کی, بہت پیاری بات کی آپ نے. جو انتخابی رزلٹ تھا اس کو مان لینا چاہیے تھا. عمران خان کو پرائم منسٹر بننا چاہیے تھا. پنجاب پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس گیا تھا, جانا چاہیے تھا, تو یہ کچھ نہ ہوتا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا. کیا مطلب نون لیگ کے پاس گیا تھا؟ مطلب گیا تھا تو الائنس کیا نا, وہ تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو نے الائنس کیا جس کی وجہ سے وہ نہیں بنا سکے گورنمنٹ. دیکھیں ہم پڑھنے کی بات کریں نا, اب آپ نے ہم چونکہ پڑھنے کی گفتگو شروع کر دی ہے. بتائیے. عمران خان پرائم منسٹر بن سکتا تھا. اچھا. اس کے پاس یہ پوزیشن آ سکتی تھی کچھ دوستوں کی مدد کے ساتھ, جن دوستوں نے بلوچستان وغیرہ کے ووٹوں میں اس کی مدد کی. اچھا. پنجاب تو سیدھا سادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جا رہا تھا. اچھا. اس کو جو نہیں دیا گیا, یہاں پہ آ کے جو مینجمنٹ کی گئی, جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی گئی, اس کے نتیجے میں یہ سچویشن پیدا ہوئی ہے. اچھا, میں اب یہاں پہ میرا ایک سوال ہے, میرا ایک سوال ہے. یہاں پہ نا کیس یہ آتا ہے, اور اگر یہاں پہ کوئی پاکستان تحریک انصاف سے کوئی صاحب بیٹھے ہوتے تو آپ کو یہی آرگومنٹ دیتے جو میں آپ کو دینے لگا ہوں. وہ یہ ہے کہ جناب جو تسی یہ کرتے رہی چھانگا مانگا دی پالیٹکس پچھلے 25 سال تو دیٹس نہیں سر وائی سر ایک آدمی 10 سال سے قتل کرتا آیا ہے. when you were born, should I talk about this? When you were born, you were not an orator. I should talk like this. When you were born, you were not
an anchor. سر اگر میں نے قتل کیا ہوگا نا سر سن لینا سر یہ آرگومنٹ ہے. آرگومنٹ میں اس کی مانتا ہوں یا اس کی مانتا ہوں سلیم کی. ان کی آرگومنٹ میں ایک وزن ہے کہ یہ جو تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں اس کا فائدہ عام آدمی کو نہیں ہونا. اب یہاں پہ یہ آرگومنٹ تو سن لیں. محلے کا بدماش جس نے 30 سال بدماشی سر میری بات نہیں مانتا میری بات تو سن. میں کہہ رہا ہوں محلے کا ایک بدماش جس نے 30 سال بدماشی کی ہو اور اس کے بعد وہ جا کے پولیس اسٹیشن میں یہ کہے کہ جناب تسی میری گل سنو تو میں تو دسنا کہ بدماشی کس طرح ختم کرنی ہے. وائی شوڈ آئی ٹرسٹ دیٹ پرسن؟ دنیا جہان کا ہر وہ کام پھر آپ ایسا کریں اس جمہوریت کے ڈرامہ جو آپ نے کیا 2018 میں آپ کو یہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی نہیں ہوا. بدماش کو بدماش ہی رہنا چاہیے تھا. بدماش کو ڈسکوالیفائی کر دینا چاہیے تھا. سارے بدماشوں کے کاغذات نامزدگی شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ 1985 سے لے کر میرا بھی جواب سن لو. انفیئر تھے. میرا بھی شاہد آئی ایم ٹاکنگ شاہد خاقان عباسی. ہی از اے فارمر پرائم منسٹر. میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی. میں آپ سے بات اگر یہ بدماش تھے اور بقول آپ کے ہیں. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. نہیں آپ کہہ رہے ہو ایگزامپل دی ایگزامپل دی ہے. ایگزامپل آپ کی ایگزامپل کو میں چیلنج کرتا ہوں. جمہوریت کے ساتھ جن لوگوں نے مذاق اڑایا ہے میرا اس سے مسئلہ ہے. آپ کی ایگزامپل کو چیلنج کرتا ہوں. جی جی بتائیے. اگر یہ بدماش تھے تو ان کو آپ کو چاہیے تھا 2018 کے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت تھی نہ دیتے. بدماشوں کو آپ نے اجازت دی. ٹھیک ہے. کنہوں نے اجازت دی؟ جنہوں نے اجازت دی ان کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو مسائل الجھ جاتے ہیں. تو برائے مہربانی ہم اس طرف نہ جائیں. ہم بات کریں ڈال دوں آپ کے حق میں. وہ کیوں اجازت ملی؟ وہ اجازت دیکھیں آپ کے پاس ایک قانون تھا کہ ہر امیدوار کے کاغذات جانے تھے کس کے پاس؟ اسٹیٹ بینک کے پاس. اچھا اسٹیٹ بینک. وہ پچھلے الیکشن میں نہیں گئے اور اسحاق ڈار نے تو کمال ہی کر دیا کہ اس نے شکی نکال دی. وہ اب شکی نہیں ہے وہاں پہ. اب آپ کے پاس وہ چھلنی نہیں ہے جس میں آپ کو پتا چلے کہ یار نے قرضہ تو نہیں کھادا. سر میں کیسا میرا یہی تو ایک سے ایک کاریگر موجود ہے سسٹم کے اندر. یہ نہیں کہہ رہا. جن لوگوں نے کنڈکٹ کرایا جو اس کے اونرشپ بنے جو پولنگ اسٹیشن میں موجود تھے جنہوں نے یہ سارے سسٹم کو سپورٹ کیا وہ لوگ ذمہ دار ہیں. میرا یہی سر جب آپ ایک سنیں آئی سی سی کرکٹ کے میچز کرواتی ہے ٹھیک ہے. آئی سی سی رولز ڈیفائن کرتی ہے میچز اس طرح کھیلے جائیں گے. یوں نو بال ہوگی یوں وائٹ بال ہوگی اتنے رنز ہوں گے سب کچھ ہو گیا سارے رولز پتہ ہیں. اس کے باوجود جب ٹیمز فیصلہ کرتی ہیں نا کہ ہم نے گراؤنڈ میں اترنا ہے تو آپ ان تمام رولز کو فالو کرتے ہوئے ہی اترتے ہیں. جب آپ کو پورے سسٹم کا پتہ ہے کہ سسٹم ریگڈ ہے سسٹم میں ہم نے نہیں کھیلنا آپ کھیلتے بھی ہیں جا کے. سنیں میری بات پوری ہونے دیں. آپ No, absolutely not. Rana Sanaullah on record موجود ہے. I don't know who the hell Rana Sanaullah نے kहा I damn care about Sanaullah. I'm talking to you. No, I damn care. I'm saying it on the television. I'm saying it on the camera. وہاں پہ ایک جگہ آپ کمپلین کرتے ہیں جب آپ کی مرضی سے میچ نہ ہو. آپ کی مرضی سے میچ نہ ہو تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جناب جمہوریت خطرے میں آ گئی. مرضی وہی بات. آئی سی سی نے فیصلہ کیا الیکشن کمیشن پاکستان نے فیصلہ کیا کہ رات کو یہ اس طریقے سے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے اور آر ٹی ایس سسٹم کے تحت جائے گا. ایگریڈ. What happened with the RTS? اب بیٹھ گیا. یہیں سے وہ خرابی شروع ہوئی. اگر میں بھیج دیتا ہوں کپتان ہوں تو ہاں تو بولے نا. بھیج دیا ہمیں بول رہے ہیں. یہی تو میں تو بول رہا ہوں. آج 2 سال کے بعد اسی میں نے کہا جناب 2018 کے الیکشن ڈیٹ میں آپ کی بات کیوں سنوں. 2 سال سے تنخواہیں لے رہے ہیں سیبیوں سے آپ سب کچھ کر رہے ہیں. کہاں سے کہاں جا رہے ہو؟ کیوں سر؟ کدھر سے کدھر جا رہے ہو؟ 2 سال عیاشی پٹی آپ نے بیٹھ کے سارا کچھ بیٹھ کے مجھے ماری. آج آپ کہتے ہیں میں جمہوریت کے چیمپئن ہوں. منصوب طریقہ ہوتا ہے چیزوں کو سپورٹ کرنے کا. اب مولانا فضل الرحمان نے کون سے پیسے لے لیے؟ میں نے مولانا فضل الرحمان نے ڈے ون سے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا. میں پیسے لینے کی بات نہیں اس نے تو پہلے کہا نہیں آپ تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں نا ریفرنس یہی دے رہے ہیں. عمران خان کو 2014 میں آپ لوگ ہی کہتے تھے ہم لوگ ہی کہتے تھے کہ جناب آپ کو 1 سال کے بعد دھاندلی یاد آئی ہے. آج آپ 2 سال کے بعد مجھے بتا رہے ہیں دھاندلی ہوگی 2018. عمران خان دیکھو ہم you started the discussion today about a subject. جی. The subject was جی. the APC. دیکھیں عوامی مسائل کی جو بات کر رہے ہیں نا صافی ہاں یاد رکھنا خدا نہ خواستہ اگر یہ کھیل انارکی کی طرف چلی گئی جی یہ نواز شریف آصف زائی والا irrelevant ہو گئے because of their cases and the corruption charges by the کنٹرول میڈیا اینڈ بائی دا کنٹرول گورنمنٹ. تو اس کے رزلٹ میں جو گیپ خدا نہ خواستہ اس دفعہ فل ہوگا وہ ڈینجرس ہوگا. اس کے 2 چیزیں میں نے دیکھی. ایک پشاور میں
مولانا فضل الرحمان کا جلسہ میں نے دیکھا ہے اور کراچی میں میں نے کچھ مذہبی جماعتوں کا جلسہ دیکھا ہے. تو خدا نہ کرے کہ اگر یہ دو ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کسی نہ کسی نے تو اس ویکیوم کو فل کرنا. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. صافی صاحب, میں آپ کی اس دن ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, آپ کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی اور اس کے اوپر آپ نے یہ لکھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مذہب کارڈ کو بھی استعمال کرنے کا پوری طرح ارادہ رکھتے ہیں. سر, کیا اس وقت پاکستان کی اس پولیٹکس کے اندر اس چیز کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ اب ظاہری بات ہے ہم ایک پروٹیسٹ کے اندر ایک احتجاج کے موڈز میں جانے والے ہیں اگلے 2-3 مہینے میں. کیا اس کی گنجائش ہے؟ کیا بطور میڈیا, بطور ایک ذمہ دار صحافی ہمیں اس چیز کو الاؤ کرنا چاہیے؟ اور اگر مولانا فضل الرحمان کی ایسی سوچ کے ساتھ اگر تقاریر جو ہیں وہ آن ایئر نہیں ہوتی تو کیا یہ درست نہیں ہے پھر؟ دیکھیے منصور, میں نے جس طرح اس ٹویٹ میں بھی کیا تھا یا پچھلا بھی جب مولانا کا دھرنا تھا تو اس دوران بھی میں بار بار اس چیز پہ زور دے رہا تھا کہ مذہبی کارڈ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور میں چونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں ایک مذہبی جماعت کے ساتھ, اسٹوڈنٹ تنظیم کے ساتھ رہا تھا, اس لیے میں مذہب کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا شدید مخالف ہوں. اور اس کو مذہب کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی, ایک ہے مذہبی سیاست یا سیاست میں مذہب کا رول, دوسرا ہے سیاست کو مذہبی یا اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کرنا. اور آج یہ ملک جو نتائج بھگت رہے ہیں, میرے خیال میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مذہب کو اسٹریٹجک اور سیاسی مقاصد کے لیے بطور ٹول استعمال کیا. سب سے زیادہ یہ کام جنرل ضیاء الحق نے کیا. ٹھیک, تو وہ تو اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. لیکن جو خطرہ جس کا میں نے اظہار کیا تھا اس کا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس روز اے پی سی میں کھل کے کہہ بھی دیا کہ ہاں میں کروں گا. اور اس کی ایک ہمیں اس حساب سے بھی دیکھنا چاہیے. مثلا اس روز بھی مولانا کو جب میں ریکویسٹ کر رہا تھا تو مولانا نے بڑے غصے میں مجھے کہا کہ سلیم, آپ جیسے لوگ کرتے رہے جو کچھ کرنا ہے. اس نے کہا کہ بطور پولیٹیشین میرے خلاف کون سے کارڈ کو استعمال نہیں کیا جا رہا ہے. اس نے مجھے کہا کہ خود تم لوگوں کے خلاف بطور میڈیا پرسن کون سا کارڈ استعمال نہیں کیا گیا. تمہارے نیب کو استعمال کیا جاتا ہے, غداری کے کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے, فلاں کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے, فلاں کارڈ کو استعمال کیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اپنے کارڈ کو کیوں استعمال نہ کروں جب آپ سب یہ لوگ کہہ رہے ہیں. دوسری بات دیکھیں, میں صافی صاحب ایک سوال, صافی صاحب ایک صرف میں اس پوائنٹ پہ ایک سوال کر لوں, پھر آپ کائنڈلی کنٹینیو کر لیجئے گا. صافی صاحب, پچھلے 2 سال میں آپ اور میں, ہم دونوں کی میں بات کرتا ہوں, ہم دونوں اس حکومت کے بہت بڑے کرٹک رہے ہیں. یہ حقیقت ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. آپ کے اور میرے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر دنیا جہان کا پروپیگنڈا کیا گیا, چاہے وہ مذہب کے حوالے سے ہو, چاہے وہ غداری کے حوالے سے ہو, ہر کارڈ استعمال ہوا سر. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی پولیٹیشین مجھے یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہا ہے, یا وہ اگر اس کا یہ پوائنٹ آف ویو ہو کہ چونکہ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے تو اس لیے میری طرف سے یہ کارڈ استعمال کرنا جائز ہے, اس کو ہم جائز نہیں قرار دے سکتے. وہ کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتا, چاہے آپ پرائم منسٹر کے حوالے سے, چاہے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے ان کے خلاف مذہبی خطابات دینا شروع کر دیں, تو کیا یہ غلط نہیں ہے؟ میں تو پہلے بھی اس کو غلط کہتا رہا, اب بھی غلط کہوں گا, لیکن میں تو آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں نا. جی. دوسری بات یہ کہ اس وقت اگر آپ کو اس طرح کے لوگوں سے سامنا ہو کہ جو بات پہ, اب مثلا کل سے آپ دیکھیں حکومت کے پاس سب سے بڑا ٹول کیا ہے, اپوزیشن کے خلاف بھی, میرے اور آپ کے خلاف بھی, یہ تو غدار ہے, یہ تو انڈین ایجنٹ ہے, یہ تو فلاں ہے. تو جب آپ گیمز کو رول سے ماورا کر دیتے ہیں, ایک مرتبہ جب آپ اخلاقیات کو اور آئین کو اور قاعدے اور ضابطے کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں, تو پھر ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جنگ میں پھر گڑ نہیں بانٹے جاتے. آپ اگر بلی کو بھی ایک کمرے میں بند کریں اور اس کو پھر بھی کوئی رستہ نہ دے فرار کا, تو وہ بلی بھی آخر میں آ کے آپ کی جپٹ پڑتی ہے. اس وقت میرے اور آپ کے ساتھ بطور میڈیا پرسن جو کچھ ہو رہا ہے, یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ چلو تینوں ایک جیسے ہیں, لیکن ہم تینوں اس بات کی گواہی دیں گے کہ جو آزادی, بلکہ بدتمیزی کی حد تک جو آزادی ہم نے پیپلز پارٹی کے دور میں انجوائے کی ہے, کیا آج ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ تو یہ بھی ہمیں ایک دیکھنا ہوگا کہ بھائی اگر قوم کسی بندے کو ووٹ دے رہا ہے
اور آپ اس کو اس کا استحقاق نہیں دے رہے ہیں. قوم اس کو لیڈر بنانا چاہتی ہے اور آپ کو وہ پسند نہیں ہے, آپ اس کو دوسری طرف کہتے ہیں. یہ جو نواز شریف نے اس وقت تقریر کی ہے, مجھے آپ بتائیے اس میں کون سی بات ہے جو عمران خان نے اس سے زیادہ برہنہ شکل میں نہیں کی ہے, اداروں کے بارے میں اور فوج کے بارے میں, اور انڈیا میں جا کے بھی کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے, لیکن دوسرے کو کاؤنٹ کرتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں, وہ محمود خان بھی یہ سمجھتا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایون وہ آپ کے کراچی کا مصطفیٰ کمال بھی یہ سمجھتا ہے, وہ چودھری نثار علی خان جیسا بندہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اس الیکشن میں قوم مجھے لیڈر بنانا چاہ رہا تھا, مجھے لیڈر بننے نہیں دیا گیا. پھر آر ٹی ایس سسٹم ایک طرف, لیکن میں اس الیکشن کو کیسے الیکشن مانوں کہ جس کی گنتی اس کے پولنگ ایجنٹوں کی عدم موجودگی میں کیا گیا ہو. مثلا ماضی میں بھی یہ ساری چیزیں ہوتی رہی, لیکن یہ جس لیول پہ, اچھا پھر اس کے بعد آپ نے وہ سب کچھ قبول کر دیا, اپوزیشن بڑی خاموش شریفانہ اپوزیشن بن گئی. اس حکومت کا رویہ حکومت والا ہے. یہ حکومت دھکے دے دے کر اور نیب دھکے دے دے کر, نہ شہباز شریف بیچارہ اپوزیشن میں جانا چاہتا ہے, نہ زرداری صاحب جانا چاہتے ہیں, نہ کوئی اور, یہ خود ان کو دھکے دے کے ادھر دھکیل رہے ہیں. ناظرین سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا, ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. افتخار احمد صاحب, سلیم صافی صاحب اور سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قاضی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بڑی اہم بات میں کرنا میرے تئیں دیکھیں, یہاں پہ پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے 11 سال ضیاء الحق نے جو مظالم کیے اس کی کوئی مثال نہیں, اور انہوں نے کور کیا. بال بانکا نہیں کر سکے پیپلز پارٹی کا. 10 اپریل 1986 کو 15 لاکھ بندہ لے کے آئی, 18 اکتوبر کو بے نظیر بندے لے کے آئی, نہیں جبر ختم کر سکا. ختم کس نے کیا؟ ان کی حکومتوں نے ختم کیا. کراچی کو گٹر میں تبدیل کر دیا. ہم ٹھیک ہے, اب آپ کو اسٹیبلشمنٹ مارے گی, مگر آپ نے کیا کیا؟ آج 5 لاکھ بندہ 10 لاکھ بندہ ایک لیڈر باہر نکال کے لے آئے, میں دیکھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اس کا کیا کرتی ہے. ہم نے اپنا ایک اس لاہور سے ساری سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتے تھی, لڑکانے کی پارٹی بنا کے اس کو زرداری رکھ دیا. اور مجھے بتائیں آپ لوگ, آخری بات کریں, آپ نے لوگوں میں ان روڈز بنائی ہوتی, ان کو مکان دیے ہوتے, ان کے گھر بنائے, ان کو جیتا ہوتا, لوگ جانے دے دیتے ہیں. یار ہم نے لوگوں کو آگے لگاتے دیکھا ہے اپنے لیڈروں کے لیے, اور تم نے آ کے ان کا تم نے مارشل لا سے زیادہ ان کا برکس نکال دیا معاشی طور پہ, اور اب کہتے ہو کہ ہمیں جو ہے وہ جی ایچ کیو. مجھے بتائیں, یہ برنی سینڈر کو اٹھا کے کس نے باہر پھینکا ہے؟ امریکن اسٹیبلشمنٹ میں پھینکا ہے نا. جرمی کوربن کو بینکوں نے اس کے خلاف اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے وہ کرتی ہے. پولیٹیکل لیڈر کیسے کرتے ہیں؟ یہاں نیلسن منڈیلا جو ہے وہ لندن میں بیٹھ کے لڑائی لڑی تھی اس نے ان کی, اور پراپرٹیاں بنا کے لڑی تھی. سر بات یہ ہے کہ اندر دیکھیں, انہوں نے تو وہی کرنا ہے. ہم عوام کو کیسے جیتے؟ دیکھیں 10 اپریل 1986 میں وہیں تھا, رو رہا تھا میں, بے نظیر یوں ہاتھ اٹھاتی تھی تو یوں مجمع تھا, اور 30 لاکھ کے شہر میں 15 لاکھ آدمی آئے ہوئے تھے. دے ڈڈ ناٹ ڈیلیور, مایوس کیا, اٹھا کے گیند آپ نے پھینک دی مستقل مقتدر طبقات کو. اور جب کھانے پینے پہ تمہاری لڑائی ہو جاتی ہے, ٹھیکوں پہ لڑائی ہوتی ہے, تو ہمیں کہتے ہو جمہوریت خطرے میں ہوگی ہے. بہت شکریہ سعید قاضی صاحب, سلیم صافی صاحب, احمد صاحب. ناظرین بات آخر میں وہی آتی ہے کہ اگر عوام ساتھ ہے, اگر عوام نکلنے کے لیے تیار ہے. 2014 کا مجھے وہ دھرنا یاد آتا ہے, عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ جناب 5 لاکھ بندہ کم از کم ہونا چاہیے. تو اگر اپوزیشن کسی بھی قسم کی تحریک کا آغاز کرنا چاہتی ہے, اور اگر عوام نہ نکلی تو کوئی فائدہ نہیں ایسی تحریکوں کا, لیکن اگر عوام نکل آئی تو پھر اس کی طاقت کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. پروگرام ٹو دا پوائنٹ سے اب تک اتنا ہی. اللہ حافظ.